अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा नसाक अखलाकियात तहरीक की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो माशरे में पेश आने वाली कुछ ऐसी बातें हैं जिनका तल्लुक़ हमारी ज़िंदगियों से है और हम उसके लिए अपनी ज़िंदगियों को किस तरफ लेके जा रहे हैं और उसका किस तरह सद्देबाब किया जा सकता है, ये हमारी गुफ्तगू का महवर होगा। सबसे पहले जिस बात पे गुफ्तगू करना चाहूँगा वो ईद उल अज़हा के मौके पे होने वाले बाज़ ऐसे वाक़यात हैं जिसके बायस बहुत से लोग परेशान हैं। मैं अपनी पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि मवेशी मंडियों में कुछ नौसरबाज गिरोह जो हैं वो पहुँच चुके हैं, वो अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर चुके हैं। अब जब आप ये वीडियो देखेंगे तो ईद का दिन आने में चंद घंटे बाकी रह गए होंगे, लेकिन इस मौजू पे बात करने का मकसद ये है कि हम और हमारा माशरा किस तरफ जा रहे हैं। अगर कोई इस मुबारक दिन पे आके फ्रॉड करके या नौसरबाजी करके व्यापारी से धोखा कर रहा है तो क्या वो दुरुस्त है? या व्यापारी अपना माल बेचने के लिए खरीदारों को धोखा दे रहा है तो क्या वो दुरुस्त है? इसका जवाब यकीनी तौर पे हम सब कहेंगे कि नहीं। ये मवेशी मंडी में जानवरों का सिलसिला ख़त्म होगा तो वो अपनी वारदात के लिए कोई और जगह टारगेट कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने सारा साल इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है। इसमें बात हमारे अखलाकियात पे आ जाती है कि अखलाकी तौर पर हम इतने पस्त हो चुके हैं कि हम ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, बस अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये सिर्फ व्यापारी या खरीदारों का मामला नहीं है। आप सड़कों पे देखते होंगे कि ट्रैफिक पुलिस हर उस गाड़ी को रोक रही है जिसमें लोग जानवर लेके जा रहे हैं। अब सोचने की बात है कि ट्रैफिक पुलिस का क्या काम है? क्या वो जानवरों को चेक करते हैं? क्या उन्होंने जानवरों का इलाज करना है? क्या वो माहिरीन हैं जानवरों के? लेकिन सिर्फ कि एक जो बंदा लेके जा रहा है अपना जानवर, उससे तंग किया जाए, फिर उससे पैसे बटोरे जाएं और फिर वो उसी सड़क पे फिर रवाना हो जाता है और फिर आगे जाके फिर दूसरा फिर तीसरा, घर पहुंचते तक वो रिक्शे वाला या जो जानवर लेके जा रहा है उसके काफ़ी पैसे इस काम पे लग जाते हैं। शायद हम इंतज़ार में रहते हैं कि कब ईद आएगी तो हम अपने फ्रॉड का, अपने चोरी चकारी का, अपनी डकैतियों का सिलसिला तेज़ करते हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि मवेशी मंडियों में सिक्योरिटी के हालात ये हैं कि वहाँ ख़रीदारों के साथ जो फ्रॉड हो रहा है वो अलग है, व्यापारियों के साथ
جو ہو رہا ہے وہ الگ ہے. وہاں انتظامیہ بھی اس غفلت میں شامل ہے. جیب کتروں نے اپنا کام تیز کیا ہوا ہے. اب کئی ایسے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، کئی ایسے لوگ ہیں جو سارا سال محنت کر کے کچھ پیسے بچا کے قربانی کے لیے رکھتے ہیں، اور جب وہ ان منڈیوں میں پہنچتے ہیں تو وہ ان کا سب کچھ لٹ جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے قانون بھی موجود ہیں، انتظامیہ بھی موجود ہے. یہ معاملات دیکھنے کے لیے حکومت کے پاس پاور بھی موجود ہے. وہ اگر چاہے تو کہیں بھی چھپے ہوئے ملزم کو نکال کے قانون کی گرفت میں لا سکتی ہے. لیکن اگر چاہے تو، اگر نہ چاہے سوئی رہے تو یہ ایک الگ بات ہے. دوسرا ہمارا موضوع جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے. کوئی 1 ماہ قبل آگاہ کیا گیا تھا روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے کہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. اس کے انتظامات ناکافی ہیں. جب بھی بارش ہوگی شہر ڈوب جائے گا. یہ کوئی ہم کسی کی مخالفت میں نہیں کہہ رہے تھے. جو حالات تھے، جو ہماری حکومتوں نے ترقیاتی کام کیے ہوئے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے. اور آپ نے دیکھا جیسے ہی ملک بھر میں بارشیں ہوئیں تو پورا ملک ہی تقریباً ڈوبنے کی حد تک پہنچ چکا تھا. جہاں بھی بارش ہوئی ہے ایک سیلاب سی صورتحال پیدا ہو گئی. لوگوں کی گاڑیاں ڈوب گئیں، لوگ خود اس میں بھی ڈوبے. کئی متعدد ہلاکتیں بھی ہوئیں، لوگوں کا جانی مالی نقصان بھی ہوا. لیکن وہی بات کہ ہمارے حکمرانوں کا ایک شیوہ بن چکا ہے، یا عادت بن چکی ہے کہ جب کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس پہ کمیشن بٹھاتے ہیں، کمیٹیاں بناتے ہیں، 100 کے دن مناتے ہیں، اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے پھر وہی. ابھی پچھلے سال کی بات ہے، جو سیلاب آیا تھا پورے ملک میں، اس کے متاثرین اب بھی وہیں پہ موجود ہیں. اور حکومت کی طرف سے جو وعدے کیے گئے تھے ان کی امداد کے، وہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں وفاقی حکومت سے وہ پیسے مانگ رہی ہیں کہ ہمیں وہ پیسہ دے تاکہ ہم لوگوں کی امداد کر سکیں. اب پیسہ تو ان کا حق تھا جو ان کو ملنا ہے، لیکن وہ اس وقت مانگ رہی جب اب ایک بار پھر یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور ابھی تک نہ پہلے متاثرین کو امداد ملی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی آگے ایسا کام ہوا تو پھر ان کا کیا بنے گا. ہمارا ایک اور موضوع جس پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کافی دنوں سے، تھوڑی سی میں نے گفتگو کی تھی لیکن تفصیل سے بات نہ ہو سکی. وہ کچھ اس طرح ہے کہ آزاد کشمیر کھڑی شریف میرپور میں حضرت میاں محمد بخش کہ اس کی تقریبات ہوئی. میرے سامنے جب یہ خبر آئی اور جب میں نے یہ دیکھا تو میں اس دن مختلف چینلز پہ اور اگلے دن اخبارات میں ڈھونڈتا رہا کہ میاں صاحب کی کوئی خبر نظر آ جائے، لیکن ایسا نہ ہونا تھا، نہ ہوا.
کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں یہ سوچتا رہا کہ میاں محمد بخش صاحب کا کلام پڑھ کر لوگ ہمارے اسی سوشل میڈیا پہ یا دوسرے تقریبات میں لاکھوں کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو یہ تفریق نہیں ہوئی کہ وہ ان کے اس پر ان کی یاد میں کوئی پروگرام منعقد کرتے جہاں ان کا کلام پڑھا جاتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کے کلام پڑھنے والوں کی ایک لمبی قطار لگی ہے، اور لوگ وہاں ان کا کلام پڑھ کر یوٹیوب سے، ٹک ٹاک سے یا دوسرے سوشل میڈیا کے جو ادارے ہیں وہاں سے لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، لیکن ویسے کسی نے ذکر نہیں کیا کہ ان کو یاد کیا جائے۔ ان کے کلام میں جس طرح انسانی معاشرے اور انسانیت کا ذکر کیا گیا ہے، وہ 100 سال پہلے کے لیے نہیں تھا۔ وہ ہوں یا دوسرے اس طرح کے اور لکھنے والے صوفیزم پہ یا عرفانہ کلام، انہوں نے جو لکھا ہے وہ ساری زندگی چلے گا، کیونکہ انہوں نے رہنمائی حاصل کی، ان کو اپنی محنت اور مشقت سے انہوں نے اپنا آپ مار کے یہ سب کچھ حاصل کیا۔ اگر اسی طرح کسی فنکار کی، وہ چاہے یورپ کا ہوتا یا کسی اور ملک کا یا اپنے ملک کا، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ہم ان کی برسیاں بھی مناتے ہیں، چاہے ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہ ہو کہ آج ہمارے جو سربراہ تھے ان کی برسی ہے، لیکن ٹی وی چینلز اور اخبارات ان سے بھرے ہوتے ہیں، ان کی سالگرہ بھی منائی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو لوگ جنہوں نے معاشرے کو بہتری کے راستے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، ان کے متعلق ہم کچھ کہنے سے قاصر ہیں۔ ان کا کوئی ایک شعر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ایک پوری تاریخ، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ آپ کے بارے میں، آپ کو سمجھانے کے بارے میں کہا گیا۔ اگر میڈیا پہ ان کو بھی اسی طرح یاد کیا جائے جیسے دوسرے لوگوں کو کیا جاتا ہے، تو شاید معاشرے کی کوئی اخلاقیات میں بہتری آ سکے۔ انہوں نے جگہ جگہ پہ اخلاقیات کا درس دیا۔ میاں محمد بخش صاحب کا کلام مشاعروں میں بھی پڑھا جاتا ہے، کوئی مذہبی جلسہ ہو وہاں بھی پڑھا جاتا ہے، مساجد میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور جو لوگ ان سے لگاؤ رکھتے ہیں وہ ویسے بھی اپنے دوستوں کو ان کا کلام سناتے رہتے ہیں۔ لیکن اصل بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دن بھی آپ منا لیں، آپ علامہ اقبال کا دن منا لیں، آپ قائد اعظم کا دن منا لیں، آپ حضرت داتا گنج بخش کا دن منا لیں، حضرت میاں میر کا دن منا لیں۔ بات دن منانے کی نہیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا اس پہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔
ہم وہاں جاتے ہیں، ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم چلے کاٹتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہاں سے جب لوگ باہر نکلتے ہیں پھر وہی دنیاوی زندگی، جیب کترا جیب بھی کاٹ رہا ہے، نوسر باز نوسر بازی بھی کر رہا ہے، ڈاکو ڈاکہ بھی ڈال رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو عام نہیں کیا گیا۔ یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ نئے نئے جدید تقاضوں میں ان لوگوں کو یاد رکھے جو معاشرے کی بنیاد رکھتے تھے، جن کی وجہ سے معاشرہ قائم رہتا تھا۔ ہمارا معاشرہ اسی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی دار کو بھول گئے ہیں۔ ہم وہ کرنے کو تیار نہیں جو ہمیں سکھایا گیا تھا۔ ہم آج کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارا معاشرہ ہر وقت قدرت کے نظام سے لڑنے کی کوشش میں لگا ہے، لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ قدرت نے تو نہیں ہارنا، ہار بالآخر اس معاشرے کی ہوگی جو قدرت کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اس موقع پر میں بھی آپ کی اجازت سے میاں محمد صاحب کا ایک شعر پڑھ کر اجازت چاہوں گا، جس میں انہوں نے کہا ہے: ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਡਰਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਡਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਕਬਰ ਦੀ ਕਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਡਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਕਬਰ ਦੀ ਕਾਲੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਕਮਲੀ ਕਾਲੀ۔ اسی طرح وہ انسانیت کو سبق دیتے ہوئے کہ آپ اپنے اندر اگر صبر کو قائم کر لیں گے، زندگی میں ہونے والے دکھ سکھ میں، بولنے میں، چلنے پھرنے میں، ہر جگہ پہ اگر آپ صبر کا دامن ہاتھ میں رکھیں گے تو آپ کی زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی۔ چپ کرے سی تے موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلاں وانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ اب دیکھیں یہ دو لائنیں ہیں، لیکن اس میں انہوں نے کتنا بڑا سبق دیا۔ تو اس لیے میں نوجوان نسل سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ ان بزرگوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے، لیکن ایک دفعہ ان بڑے بڑے لوگوں کے کلام ضرور پڑھیں۔ آپ ہزاروں میلوں کا سفر کر کے دعا کے لیے جاتے ہیں، ضرور دعا مانگیں۔ آپ وہاں پہ بیٹھیں، آپ کو وہاں بیٹھ کے روحانی سکون ملتا ہے، ضرور حاصل کریں، لیکن انہوں نے جو کہا ہے اس کو بھی ضرور پڑھیں۔ یقینی طور پہ جب آپ وہ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو قرآن پاک کے حوالے بھی ملیں گے، آپ کو صحابہ کرام کے حوالے بھی ملیں گے، آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بھی حوالے ملیں گے۔ ان کا سارا کلام وہیں سے لیا گیا۔ اس لیے یہ آپ کوشش کریں، کہیں بازار میں نکلیں، ضروری نہیں نئی کتابیں لیں۔ ہمارے ہاں فٹ پاتھوں پہ علم دکھتا ہے، چھٹی کے روز کتابوں کی دکانیں فٹ پاتھوں پہ لگی ہوتی ہیں۔
وہاں سے سستے داموں کوئی کتاب لے لیں. ہو سکتا ہے یہ سستی کتاب آپ کو بہت قیمتی بنا دے. شکریہ. خدا حافظ.